अम्मा अम्मा इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें मोड़ कर लेटी हुई अपनी माँ सकीना को आवाज़ दी। क्या है अम्मा, बहुत डर लग रहा है। देखो तो कैसे बारिश हो रही है और बिजली भी कितनी ज़ोरों से चमक रही है। तो क्यों डरती है पगली, चल आ जा यहाँ मेरे चारपाई पर सो जा मेरे साथ। सकीना ने खिसक कर उसके लिए जगह बनाई। अम्मा मैं बाहर का दरवाज़ा बंद कर लूँ? सोफिया ने डरते डरते अपनी माँ से सवाल किया और कई बार कहा हुआ जुमला एक बार फिर दोहराया और नतीजा वही करख्त और वसीला जवाब मिला। तुझे कितनी बार कहा है ये मत बोला कर, फिर भी तुझे समझ नहीं आती। अचानक माँ लेटे लेटे उठ बैठी। उसके चेहरे पर न जाने कैसा मलाल था, कैसी बेबसी थी कि सोफी अपनी माँ का चेहरा देखकर सहम गई। हल्की जर्द रोशनी में सकीना का चेहरा भी जर्द सा लग रहा था। बचपन से आज तक एक ऐसी बात पर माँ का मूड ऑफ हो जाया करता था और आज भी माँ की बदलती रंगत और बेचैनी देखकर सोफिया शर्मिंदा होने लगी। उसे कभी कभी अपनी माँ पर गुस्सा और कभी तरस भी आ जाया करता था। सकीना उठकर बरामदे में रखी सुराही से पानी निकालकर पीने लगी, फिर धीरे धीरे जल्दी दोबारा अपनी चारपाई पर आ बैठी। माफ़ कर देना अम्मा, आइंदा नहीं बोलूँगी। दरवाज़ा बंद करने को सोफिया ने करीब आकर नरमी से अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो आप सो जाते हैं। सकीना ने निगाहें उठाकर अपनी 15 साल मासूम बच्ची को देखा। तो वो भी तो बेकसूर थी। उसे क्या पता था कि माँ ऐसा क्यों करती है। सकीना ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अपने साथ लिटाया और अपनी माँ को नरम आगोश में सब कुछ भूल भाल कर जल्दी से सो गई। लेकिन सकीना अपनी माजी की यादों में खो गई। अम्मा अम्मा, हमारे गांव में शहर से बहुत से सोनी सोनी कुड़ियाँ और मुंडे आए हैं। सकीना अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने गई। वापसी में ये खबर भी लेती आई। अच्छा मगर क्यों? पता नहीं क्यों, मगर अम्मा उनके इतने अच्छे कपड़े हैं और आंखों पर काली ऐनक भी। हाँ तो शहर से आए तो चंगे ही होंगे ना। चल तू रोटी खा ले गरम गरम। माँ ने अपनी बेटी सकीना की तरफ रोटी बढ़ाई, साथ में प्लेट में दाल भी रख दी। अम्मा शहर के लोग रोज़ रोज़ दाल तो नहीं खाते होंगे ना। उफ, क्या तू झल्ली हो गई है, क्या बक बक कर रही है। चल जल्दी जल्दी खाना खा और कपड़े धो। 3 दिन से कह रही हूँ तुझे, तेरा तो दिल ही नहीं लगता काम में। माँ की सुन के सकीना सर झुकाकर जल्दी जल्दी नवाले हलक से उतारने लगी, मगर दिल तो शहर और शहर के लोगों में ही अटका पड़ा था। सकीना को बचपन से ही शहर की ज़िंदगी अच्छी लगती थी। वो अक्सर सोचती काश वो भी शहर में होती, साफ़ सुथरी खुली खुली सड़कों पर घूमा करती, बड़े बड़े ढाबों पर जाकर खाना खाती, बाज़ारों की रौनक रोशनियाँ, गाड़ियों का शोर और सिनेमा थिएटर ये सब कुछ देख सकती, इसी माहौल का हिस्सा बन जाती। मगर वो लोग तो जद्दी पुश्ती गरीब हारी थे, जो मलकों के मलकों के खेतों पर दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहा देते और बदले में चंद रुपए मिलते, जिनसे वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारा करते। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की सकीना ही थी। खूबसूरत जिस्मों, सुर्खों सफ़ेद रंगत रीली आंखें, इस पर स्याह लंबे घने बाल जो देखता देखता ही रह जाता। धीरे धीरे शाम हो रही थी। मौसम बहुत हसीन था। चारों तरफ खूबसूरत खेत, कहीं कहीं ऊंचे तवील कदामत दरख्त, खेतों में खूबसूरत पत्तियां पर फ़ज़ा, माहौल साफ़ सुथरे छोटे छोटे से बने हुए कच्ची ईंटों के घर, घरों के आसपास बकरियां और दाना चुनती मुर्गियां। शहरोज़ अकेला ही बैर आ गया था। उसे ये माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। वो मेडिकल स्टूडेंट था और उसे गांव में कुछ दिनों के लिए कैंप लगाया हुआ था। तो चंद मेडिकल स्टूडेंट अपने साजा के साथ आए थे, उनमें शहरोज़ भी एक था। शहरोज़ ने एक तवील अंगड़ाई ली, लंबी सांस लेकर ताज़ा सांस का एहसास हुआ। कोई गंदगी, कोई शोर, ट्रैफिक का धुआं, कुछ भी तो ना था। बस हर तरफ हरियाली हरियाली और खुला खुला सा इलाका। शहरोज़ अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले गुनगुनाता हुआ एक से मत चल पड़ा। सकीना उस वक्त अपने दोस्त के घर के सामने उसके साथ बैठी बातें कर रही थी, साथ साथ दोनों अपने अपने दो बट्टे भी काट रही थी। वो इस बात से कतई बेनियाज थी कि कोई बड़ी महवियत और दिलचस्पी से कुदरत के इस शाहकार को देखे जा रहा है। इतना मासूम और मुकम्मल हुस्न तो उसने पहली बार देखा था। सादगी का पैकर सकीना शहरोज़ के दिल में उतरती चली गई और बेख्तियार वो आगे बढ़ता गया। हाय अल्लाह, लड़की को देख कर सकीना की दोस्त ने हल्की सी चीख मारी। सकीना भी डर सी गई थी। शहरोज़ उनकी बुकलाहट पर
ہولے سے مسکرا دیا۔ تھوڑا سا پانی ملے گا؟ میں تمہارے گاؤں میں اجنبی ہوں، میں شہر سے آیا ہوں، ڈاکٹر ہوں۔ اچھا اچھا، ٹھہرو جی، میں بھی لاتی ہوں۔ سکینہ کی دوست قدرے سنبھل کر بولی اور اٹھ کر ساتھ ہی کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گئی۔ سکینہ نے غور سے اجنبی کو دیکھا، اونچا لمبا خوبصورت سا شہری بابو اسے بہت اچھا لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شہروز نے پوچھا۔ ارے واہ، میں کیوں بتاؤں؟ ارے مت بتاؤ، مگر میں نے تو سنا تھا گاؤں والے بہت نرم دل اور اچھے ہوتے ہیں، مہمانوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، مگر تمہیں تو غصہ آ گیا میری بات پر۔ نام ہی تو پوچھا ہے میں نے۔ شہروز نے مسکین شکل بنا کر تیر پھینکا۔ ہاں جی، ٹھیک سنا ہے آپ نے، ہاں ہم ایسے ہی ہیں، سچے اور کھرے لوگ، اور میرا نام سکینہ ہے۔ اتنی دیر میں سہیلی پانی لے آئی۔ اچھا جی، شکریہ۔ پانی پی کر شہروز نے کٹورا واپس سہیلی کو دیتے ہوئے کہا، شکریہ۔ کیسا جی، آپ تو مہمان ہو، بہت خوبصورت گاؤں ہے اور جہاں کے لوگ بھی۔ جاتے جاتے وہ سکینہ سے براہ راست مخاطب ہو کر گیا اور سکینہ بڑی بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اماں، جو شہر سے ڈاکٹر لوگ آئے ہیں ان میں ایک بابو میری سہیلی کے گھر پر آیا تھا، جب میں اس کے ساتھ تھی تب پانی پینے وہ ڈاکٹر لوگ آئے۔ اچھا، بس زیادہ مت بولا کر، اور ہاں، بات مت کیا کر کسی سے، اماں نے ہمیشہ کی طرح اس کو بولا۔ سکینہ کی ماں کیوں غصہ کرتی ہے؟ تو ہر وقت میری دھی پر۔ ابا نے اس کا بگڑتا موڈ محسوس کر لیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر سکینہ اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں اس کو شہروز ہی مل گیا۔ ارے بابو جی، آپ؟ ہاں، تمہاری یاد آئی تو نکل پڑا۔ سکینہ یہ سن کر ہڑبڑ آ کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر شرم و حیا کے رنگ نمایاں تھے۔ شہروز زور سے ہنسا۔ ہاں تو اور کیا، تم ہو ہی اتنی اچھی۔ ہے بابو، کیا ہو گیا ہے؟ وہ پلکیں چھپکا کر بے ساختہ بولی۔ سکینہ، یہ بابو جی کیا ہے؟ میرا نام شہروز ہے، تم مجھے آج سے شہروز بولنا۔ جی نا جی، بڑا مشکل نام ہے آپ کا۔ سکینہ بہت معصومیت سے بولی۔ آ جائے گا بولنا شہروز۔ وہ اس کی معصومیت پر نثار ہو جا رہا تھا، وہ تو پوری شدت کے ساتھ اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ شہر میں تو ایک سے ایک کڑی ہوتی ہے، خوب اچھے کپڑے والی، اونچی ایڑی کی جوتیاں اور گوری چٹی، ہاں مگر وہ ساری کی ساری تو بناوٹی ہوتی ہیں، تمہاری جیسی سیدھی سادی اور معصوم نہیں ہوتی، تم ان سب سے زیادہ اچھی ہو، سادہ اور معصوم سی۔ کیا سچ؟ ہاں بالکل سچ، شہروز نے سچے لہجے میں کہا۔ کیا تم میرے ساتھ شہر چلو گی؟ میں اور شہر تمہارے ساتھ کیسے؟ مجھے اماں اور بابا کہاں بھیجیں گے؟ مجھے شہر اور وہاں کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں بابو جی، بہت دل کرتا ہے شہر میں جا کر رہنے کو، گھومنے پھرنے کو، مگر ہمارے نصیب کہاں۔ کیوں نہیں جا سکتی تم؟ میں تم سے شادی کروں گا، پھر تم جاؤ گی نا میرے ساتھ؟ ہائے بابو جی، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اتنے بڑے لوگ ہو اور ہم بہت چھوٹے غریب۔ ہم تو ایسا صرف سوچ سکتے ہیں، خواب دیکھ سکتے ہیں، مگر حقیقت میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ سکینہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ نہیں سکینہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو اور میں تم سے شادی کروں گا، تمہارے ماں اور باپ سے بھی بات کروں گا، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ شہروز نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے چور لہجے میں کہا، میں تمہارے گھر آ کر کل تمہارے بابا سے خود بات کروں گا۔ اس کا دل تو یہ سن کر خوشی سے بے قابو ہونے لگا، وہ تو آسمانوں میں اڑنے لگی۔ دوسرے روز ہی شہروز نے اماں بابا سے جانے کیا بات کی اور یوں طے ہوا کہ شہروز نکاح کر کے جائے گا۔ ابھی 15 دن کا ٹائم تھا یہاں گاؤں میں، پھر وہ شہر جا کر واپس آئے گا تو سکینہ کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اس نے اپنا فون نمبر اور گھر کا پتہ بھی سکینہ کے بابا کو دے دیا، اور یوں اماں ابا بھی مطمئن ہو گئے تھے کہ بیٹی کا شہر جانے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ یوں کچھ لوگوں کی موجودگی میں سکینہ اور شہروز کا نکاح ہو گیا۔ سکینہ کو یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا، اس نے بھی بس خواب میں ہی ایسا دیکھا تھا۔ شہری بابو، شہر کی زندگی اور خوب سارا پیسہ وہ تو ہوا میں اڑانے لگی۔ شہروز نے اسے ڈھیر سارے پیسے دیے کہ اپنی مرضی سے جو دل چاہے خرید لے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مسکرانے، سپنے بونتے وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں لگا، اور شہروز سے ڈھیر سارے وعدے کر کے شہر لوٹ گیا۔ جاتے وقت سکینہ خوب روئی۔ شہروز بابو، تو مجھے لے کر جاؤ گے نا؟ مجھے بھولو گے تو نہیں نا؟ تمہارے اماں ابا مان جائیں گے نا؟ سکینہ، میں تم کو کیسے بھول سکتا ہوں، تم میری زندگی ہو، میری جان ہو، تو میں بہت جلد آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ شہروز تو خود بھی آبیدہ ہو رہا تھا، اسے سکینہ کا تڑپنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر کچھ مجبوریاں بھی تو ہیں، اور شہروز
بے تحاشا خوبصورت یادیں چھوڑ کر شہر واپس لوٹ گیا۔ سکینہ کی تو اب عجیب سی کیفیت رہنے لگی، ہر وقت اداسی اور بے چینی سوار رہتی، سارا دن گھر میں باوری بنی پھرتی، راتوں کو اٹھ کر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر چکر لگاتی، اکثر دن میں سوتے یا بیٹھے اٹھ کر تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف بھاگتی کہ جیسے شہروز نے آ کر دروازہ بجایا ہے۔ پھر کچھ دن بعد سکینہ کی طبیعت خراب رہنے لگی، تب اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی۔ ابا اور اماں نے چاہا کہ یہ خوشخبری شہروز کو بھی سنا دیں۔ یہ سوچ کر ابا اس کا ٹیلی فون نمبر لے کر گاؤں میں واقعہ وائد PCO پہ چلے گئے۔ شہروز سے بات ہوئی اور وہ بہت خوش ہوا اور چاہتا تھا کہ سکینہ سے خود بات کرے۔ وہ 2 دن بعد سکینہ نے خود اس سے بات کی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹے تو خواب خوب دھواں دار روئی، خوشی اور دوری دونوں کے ملے جلے تاثرات تھے۔ دوسری جانب شہروز بھی بہت بے چین اور بے قرار تھا، امتحانوں کی وجہ سے مجبور تھا۔ اس نے سکینہ کو یقین دلایا کہ وہ جیسے ہی امتحانات سے فارغ ہوا فوراً گاؤں پہنچے گا۔ وہ خود بھی سکینہ اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے بہت پریشان ہے۔ اس نے سکینہ کو ڈھیر ساری نصیحتیں کی، خوب اچھی باتیں سمجھائی، ہر قسم کی فکر اور پریشانی سے دور رہنے کی ہدایت کی، ساتھ ہی اسے یقین دلایا کہ وہ جلد ہی کافی سارے پیسے ان کے نام بھیجے گا۔ سکینہ آرام سے رہ سکتی ہے، میں ضرور رہوں گا بہت جلد، تم میرا انتظار کرنا سکینہ، تم میرا انتظار کرنا۔ یہ آخری جملہ تھا جو سکینہ نے اپنے پلو سے باندھ لیا تھا، اور جملے کی بات گشت اسے مستقل اپنی پناہوں میں رکھی تھی۔ یہی ایک امید، ایک آس جس پر وہ اپنی زندگی کی مشکل اور کٹھن ترین دن گزار رہی تھی۔ شہروز سے بات کر کے سکینہ کو بہت تسلی ہو گئی تھی۔ پھر ڈھیر سارے دن گزر گئے، سکینہ کے لیے ہر ماہ معقول رقم آ جاتی تھی۔ وہ 3 بار سکینہ نے شہروز سے بات کی تھی، اور پھر اچانک سے شہروز کا وہ نمبر بند جانے لگا۔ پاپا جی نے کئی بار ٹرائی کی، مگر ہر بار مایوسی ہوئی۔ سکینہ کو بہت پریشانی ہوئی کہ آخر کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ شہروز کہاں گیا؟ کیسا تھا؟ اللہ شہروز کو امان میں رکھنا۔ اپنی تکلیف بھول کر وہ شہروز کی زندگی اور عافیت کی دعائیں مانگتی تھی۔ اور پھر کچھ دن تکلیف کے ایک تھکا دینے والا سفر کے بعد اس کی گود میں ننھی سی اس کی بیٹی صوفیہ تھی۔ صوفیہ سکینہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بری طرح رو پڑی تھی۔ اسے شہروز کی یاد نے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی یہ حالت تھی کہ بابا نے شہروز کا دیا ہوا پتہ اپنے پرانے کرتے کی جیب سے نکالا اور شہروز کی تلاش میں ہمت کر کے شہر کی جانب چلا گیا۔ سکینہ کو مکمل یقین تھا کہ شہروز اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یقیناً وہ کسی پریشانی میں گرفتار ہے۔ سکینہ کی ماں اور پاپا اس کی حالت دیکھ کر سوچتے، کیا ہم نے جلد بازی میں اپنی بچی کے لیے غلط فیصلہ کر لیا تھا؟ ان کو تو بیٹی کی خواہش عزیز تھی، وہ اللہ کا برا چاہتے تھے اپنی بیٹی کا، مگر یہ تو اللہ کی مرضی تھی اور سکینہ کا نصیب۔ بابا بیچارہ مارا شہر کی گلیوں میں گھومتا رہا اور سب سے پوچھا، مگر بڑی مشکلوں سے اسے پتہ چلا، لیکن اس وقت اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب پتہ چلا کہ یہ لوگ تو گھر فروخت کر کے کہیں اور جا چکے ہیں۔ بابا تو سن کر پاگل سا ہو گیا۔ اف! اس کے سامنے سکینہ کا معصوم سا امید آس کی کیفیت سے 2-4 چہرہ گھوم گیا، ساتھ ہی چند دن کی صوفیہ جو باپ کی شفقت اور لمس سے ناشناس سی تھی، اور شاید اسے اب ایسے ہی رہنا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر وہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر سوچنے لگا، کیا منہ لے کر جائے گا واپس؟ سکینہ کو کیا جواب دے گا؟ اپنے دل پر منہ بوجھ لے وہ واپس گاؤں لوٹ آیا، دل و دماغ پر الٹے سیدھے خیالات کا بھاری بوجھ اس کا ناتواں وجود برداشت نہ کر سکا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچ اپنی بیٹی کا سوالوں بھرا چہرہ دیکھا، بڑی مشکل سے ساری بات اپنی بیٹی کو بتائی۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو، دل خراش چیخیں، سسکیاں اور آہیں باپ برداشت نہ کر سکا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو وہ اپنی بیٹی کو شہروز کی محبت لٹانے کے لیے نکلا تھا، مگر نواسی سے نانا اور ایک بیٹی کو داغ یتیمی دے گئی۔ یہ کیسا طوفان آیا تھا ماں بیٹی کی زندگی میں؟ سکینہ کی ماں تو سکتے کی حالت میں، سکینہ کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ خالی ویران آنکھیں دیکھ کر وہ تڑپ رہی تھی، ماں کو جھنجھلا رہی تھی، اماں مجھے معاف کر دے، اماں کے سر پر پڑی سفید چادر تھام کر وہ اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ کاش بابا نہ جاتا، وہ بار بار یہی کہتی اور سینے کو پیٹتی۔ اچانک ہی سکینہ کی ماں کو جیسے ہوش آ گیا، وہ سکینہ کو سینے سے لپٹا کر بڑکنے لگی، تڑپنے لگی۔ لوگ ماں بیٹی کو دلاسا دیتے خود بھی بے تحاشا رو رہے تھے۔ مرنے والا مر جاتا ہے، اپنے پیچھے بے شمار یادیں چھوڑ جاتا ہے، اور پیچھے رہ جانے والوں کو آخری کار
آخر کار صبر ہی آ جاتا ہے۔ مرنے والوں کا تو ہر کوئی صبر کر لیتا ہے، مگر جیتے جی پچڑ جانے والوں کو بھول جانا یا ان پر صبر کر لینا کسی صورت بھی آسان نہیں ہوتا۔ یہی حالت اب سکینہ کی بھی تھی، بے قراری، بے کلی اور الجھی سی۔ وہ تو چپ ہو کر رہ گئی تھی، ہنسنا تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ ہر دم اداسی اور سوگواری چھائی رہتی تھی، نہ ختم ہونے والی تنہائی میں وہ جینے لگی۔ نواسی کو اپنے سینے سے لگا کر نانی بھی زندگی سے ناتواں توڑ بیٹھی تھی۔ اب تو صرف دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ سکینہ گاؤں والی خواتین کے کپڑے سلائی کر دیتی، کڑھائی کر دیتی، یوں گزارا ہو جاتا۔ شہروز تو مکمل طور پر زندگی سے بے دخل ہو چکا تھا۔ صوفیہ سمجھتی تھی کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ سکینہ نے تو کوئی خاص ذکر ہی نہیں کیا تھا باپ کا۔ صوفیہ نے جب ہوش سنبھالا تو بس ماں کو دیکھا، اس کی دنیا بس ماں تھی یا ایک دور سہیلیاں۔ ہاں، اماں سکینہ میں ایک خاص بات تھی کہ اس نے گھر کا دروازہ کبھی نہ بند کیا تھا، ہمیشہ وہ دروازہ کھلا رکھتی تھی، اور یہ ماما صوفیہ کی ننھی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے اپنی ماں سے جب بھی دروازہ بند کرنے کا کہا تو ماں بری طرح جھڑک دیتی تھی اور پھر اس قدر بے چین ہو جاتی تھی کہ ننھی سی صوفیہ خود ہی شرمندہ ہونے لگتی۔ اسے لگتا کہ اماں روتی رہتی ہے اور وہ ماں سے اپنی بات کی معافی طلب کر لیتی۔ صوفیہ کو اپنی ماں کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو بالکل اچھے نہ لگتے تھے۔ ماں کے اندر جیسے کوئی بے قرار روح آ بسی تھی جو اسے بے چین اور بے قرار رکھتی۔ اکثر راتوں کو سکینہ نیند سے جا کر بے تحاشا باہر کی جانب بھاگتی، جیسے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو، اور صوفیہ خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ صوفیہ 15-16 برس کی ہو چکی تھی، گاؤں کے اسکول سے 6ٹھی جماعت پاس کر لی تھی۔ پھر پڑوس میں رہنے والی خالہ نے اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ صوفیہ باہر سے لوٹی تو ساتھ یہ خبر لے کر آئی کہ اماں شہر سے بہت سارے ڈاکٹر آئے ہیں اور مفت دوائیں بانٹ رہے ہیں اور علاج کر رہے ہیں۔ کیا سکینہ آٹا گوندتے یوں اچھلی جیسے اسے بچھو نے ڈس دیا ہو۔ یہ یک لخت اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا، آنکھوں میں اضطرابی وحشت برسنے لگی۔ تو کیوں گئی تھی وہاں؟ سکینہ کا زناٹے دار تھپڑ صوفیہ کے نرم نازک سفید گالوں کی لال کر چکا تھا۔ خبردار جو تو ان کے قریب بھی گئی، ٹانگیں توڑ دوں گی میں تیری۔ اس اچانک اور غیر یقینی رد عمل اور ساتھ ہی تھپڑ کھانا صوفیہ کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے بھلا ایسا کیا کہہ دیا تھا جو ماں کو اتنا غصہ آ گیا تھا؟ صوفیہ گال پر ہاتھ رکھے اپنی ماں سکینہ کو دیکھنے لگی۔ اماں صوفیہ نے لب ہولے سے کپ کپائے۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ تو انجان بچی تھی، اس کو کیا پتا تھا اس کا کیا قصور تھا۔ سکینہ نے صوفیہ کے تمتماتے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ہائے ربا، مجھے معاف کر دے میری بچی، بس تو نہ جایا کر وہاں، میرا دل ہولنے لگتا ہے۔ سکینہ نے اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ پھیر کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود کسی حد تک سنبھال چکی تھی۔ صوفیہ حیرت اور تجسس کے ساتھ اپنی ماں کا یہ روپ بھی دیکھ رہی تھی کہ اماں کو کیا ہو گیا، اس کا ذہن سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وہ تو ماں کے سینے سے لگ کر تھپڑ کی تکلیف اور جلن کا احساس بھول چکی تھی۔ شہر سے ڈاکٹرز آئے ہیں، اس جملے نے سکینہ کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پھر سے کوئی شہروز اس کی بیٹی کا تماشا بنائے۔ وہ تو ساری زندگی تڑپ کے انتظار کرتے کرتے گزر رہی تھی، مگر جس اذیت کو، جس تکلیف کو وہ سہ رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی اسی اذیت سے دوچار ہو۔ ایک بار پھر شہروز کی یاد نے اسے بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آج بھی دل امید میں تھی، ایک آس، ایک خواہش کہ شاید شہروز بھی آ جائے، اس سے معافی مانگ لے اور وہ معاف کر کے اس کے ساتھ چلی جائے۔ صوفیہ کو بچپن سے آج تک سکینہ نے کبھی پھول سے بھی نہ مارا تھا۔ آج جو تھپڑ کھایا تو وہ برداشت نہ کر سکی اور شام تک بچی بخار میں تپ گئی، بری طرح گھبرا گئی۔ پڑوس سے خالہ کو بلا لیا، دونوں مل کر پٹیاں رکھنے لگی۔ تو کہے تو میں دوائی لے کر آ جاؤں۔ خالہ نے دیکھا تو کہا، بخار تو کم نہیں ہو رہا۔ سکینہ سے پوچھا، ہاں لے آؤ خالہ۔ کچھ دیر میں خالہ واپس آئی تو ساتھ شہر سے آنے والے ڈاکٹر کو لے آئی۔ سکینہ نے خود کو چادر میں لپیٹ لیا تھا۔ اف، وہ تو شہروز ہی تھا، وہی قدموں کی چاہ، وہی مخصوص خوشبو جس کو وہ آج بھی اپنے آس پاس محسوس کرتی تھی۔ 15-16 سال کے تھکا دینے والے سفر نے شہروز پر کوئی اثر نہ ڈالا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، تندرست، توانا، حشاش بشاش اور مطمئن۔ سکینہ کا دل چاہا دوڑ کر شہروز کے سینے سے لگ جائے، ساری کوفت، ساری اذیت اور سارے دکھ ایک لمحے میں ختم کر دے،
مگر شہروز تو بالکل اجنبی کی طرف داخل ہوا۔ اس کے اندر کوئی جان پہچان یا دیکھی ہوئی جگہ کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ گھر جہاں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ حسین دن گزارے تھے وہ تو جیسے ہی بھول چکا تھا، بالکل انجان اور اجنبی سا، جس کی آنکھوں میں قطعی بیگانی اور اجنبیت نہ تھی۔ صوفیہ کو دیکھ کر بھی اس کے خون میں کوئی گردش نہ ہوئی، کوئی تڑپ نہ تھی۔ ایک عام سے ڈاکٹر کی طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ چیک اپ اور سرسری سی بات چیت کے بعد دوا دے دی، آرام آ جائے گا۔ لہجے میں ہلکا سا تکبر تھا۔ آپ پھر آؤ گے دیکھنے؟ ابھی ہلکی سی آس پر بے ساختہ سکینہ کے لرزتے ہوئے ہونٹ کپکپائے۔ نہیں، 2 دن کی دوائی دے دی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ آج شہر واپسی ہے ہم لوگوں کی، تم لوگ صفائی کا خیال رکھا کرو۔ اف، کتنی بے رحمی اور صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ لفظوں کے تازیانے سکینہ کے دھکتے وجود پر برسا کر وہ جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی خالہ بھی چلی گئیں۔ ایک ہلکی سی آس، ایک ہلکی سی امید جو اس نے برسوں سے سینت کر دل کے خانوں میں چھپا رکھی تھی، ایک ہی ٹھوکر میں وہ سارے خواب، ساری امیدیں اور آس توڑ کر چلا گیا۔ برسوں وہ جس لمحے کی منتظر تھی سکینہ، وہ تو اب کبھی بھی نہ آنا تھا۔ لفظوں کے تیر اس کے وجود پر برسا کر وہ کتنا مطمئن تھا، خود اکثر بھول چکا تھا کہ یہاں پر بھی اس کا اپنا کوئی ہے۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کوئی راستہ اور کوئی وجہ نہ چھوڑی تھی۔ وہ ایک جملہ میرا انتظار کرنا جو اس کے کانوں میں بار بار گردش کرتا تھا، وہ اپنی اہمیت کھو چکا تھا۔ صوفیہ ماں کی بدلتی کیفیت دیکھی جا رہی تھی۔ یہ لخت سکینہ صحن کی جانب بھاگی اور دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس کی کنڈی لگا دی، اور جب واپس آئی تو اس کی حالت نے ڈال دی۔ آنکھیں جن میں ہمیشہ انتظار نظر آتا تھا آج بالکل مطمئن تھی، کوئی امید نہ تھی، کوئی بے قراری اور وحشت نہیں تھی۔ اماں صوفیہ نے آنکھیں پھیلا کر ماں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ آج اماں نے دروازہ بند کیوں کیا؟ اس کا معصوم ذہن ماضی میں بھٹکنے لگا۔ بچپن سے آج تک تو اماں کا دروازہ کھلا رہا اور اسے تھپڑ مارنا، آنکھوں میں انتظار کے دیے جلائے دروازے کو دیکھتے رہنا، اور آج اچانک ہی ڈاکٹر کے جاتے ہی دروازے کو دینا۔ اماں صوفیہ بمشکل چارپائی سے نیچے اتری آئی اور اپنی ماں کے ناتواں اور شکستہ وجود کو تھام لیا، اور دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر رو پڑی۔ آج ماں سکینہ تمام بوجھ اپنے دل سے اتار پھینکنا چاہتی تھی۔